नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहज़ीब टीवी पर आप सबका इस्तक़बाल है। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम मशअल राह रमज़ान स्पेशल के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन, मशहूर मारूफ़ आलम-ए-दीन और आप सबके हर दिल अज़ीज़ जनाब मुफ्ती तौहीद क़ासमी साहब स्टूडियो में रौनक अफ़रोज़ है। आइए उन्हें खुश आमदीद कहते हैं और उनका पुरतपा खैर मक़दम करते हैं। इस्तक़बाल है मुफ्ती साहब। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। जी नाज़रीन, तो इससे पहले कि प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको हम हमदर्द के प्रोडक्ट्स की जानिब लिए चलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमदर्द कारोबारी दुनिया में एक बहुत मोतबर नाम है। इसकी एक ख़ास पहचान है, एक शनाख्त है। इसने तकरीबन 100 बरसों में अपनी एक ऐसी साख बनाई है जिसने इसे दीगर मसनूआत की कंपनियों के दरमियान एक मुमताज़ और इम्तियाज़ी हैसियत बख्शी है। कुछ पिलर्स हैं, कुछ सतून हैं जिन पर हमदर्द की ये तमाम साख, या उसकी हम कह सकते हैं कि इमारत, उसके फाउंडेशन, उसकी बुनियाद है। तो इनमें सबसे पहली चीज़ जो है वो है प्योरिटी, यानी कि तमाम अपने मसालेजात हों, चाहे दीगर माकुलात हों, मशरूबात हों, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जितनी मसनूआत हैं, उनमें ये उनके खालिस होने का ख्याल रखते हैं कि खालिस अज्जा पर मुश्तमिल हो। दूसरे, 100 बरसों से ज़ायद का भरोसा है। तीसरे, हिंदुस्तानी अक़दार पर मबनी साख है। और चौथा जो है वो है मुस्बत सोच, और जो मुस्बत सोच के साथ है वो नेक इरादे हैं उनके। तो आइए अब मसनूआत की जानिब बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं हमदर्द का सरसों का तेल, यानी कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल। 5 लीटर के कैन में आपको दिखाई दे रहा है, और इसके साथ साथ आपको ज़ाफ़रान भी नज़र आ रहा है। साथ में छोटी सी जो डिब्बी है, छोटी सी बॉटल है, शीशी है, वो है हींग पाउडर। साथ में आप 1 लीटर का कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल की बॉटल भी देख सकते हैं। साथ साथ सेवियाँ भी मौजूद हैं। कुछ मसालेजात हैं जो इस पे मामुसम्मा हैं, यानी खालिस जायका है लेकिन शाही अंदाज़ में। अब ये शाही अंदाज़ में क्यों है ये हम आपको ज़रूर बताएंगे। फ़िलहाल उसके आप दोनों अतराफ़ में देख सकते हैं छोटे छोटे से खूबसूरत से पैकेट हैं। एक में सौंफ है और दूसरे में दारचीनी है। ये दोनों साबुत मसाले हैं। अब मसालेजात की अगर हम बात कर लें तो आप देख सकते हैं कि क़ोरमा मसाला, बिरयानी मसाला, निहारी मसाला, हैदराबादी बिरयानी मसाला है, और साथ में किचन किंग मसाला है, मीट मसाला है, टिक्का मसाला है, हलीम मसाला है। बहुत सारे ये मसालेजात हैं, और जिस तरह आप देख सकते हैं कि बड़ी रंगारंग, बड़ी खूबसूरत इनकी पैकिंग है। और हर डब्बा जो है उसके ऊपर उसके न सिर्फ ये कि इंग्रेडिएंट्स दर्ज हैं, बल्कि जिस चीज़ की वो, यानी अगर वो बिरयानी मसाला है, हैदराबादी बिरयानी मसाला है, तो किस चीज़ की कितनी क्वांटिटी हो, यानी उसका तरीक़ा इस्तेमाल, खाना बनाने की तरकीब, बिरयानी बनाने की पूरी तरकीब दर्ज है, जिसमें कि हर एक के जो है वो मुनासिब अज्ज़ा, उनकी मक़दार, उनकी कमियत, ये सारी चीज़ें दर्ज हैं। तो आइए अब चलते हैं हम मशरूबात की जानिब। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ग्लूकोज़ डी मौजूद है। ग्लूकोज़ डी के साथ आप नीचे हनी भी देख सकते हैं, हमदर्द का हनी। इसकी खालिस होने की पहचान ये है नाज़रीन कि ये बिल्कुल कुदरती अज्ज़ा से तैयार किया गया है। साथ में आप ऑलिव ऑयल भी देख सकते हैं, हमदर्द का रूह अफ़ज़ा, नारियल पानी, और दूसरी जानिब आपको दिखाई देगा लेमन स्क्वैश है, ऑरेंज स्क्वैश है, और शरबत संदल भी मौजूद है। तो ये हमदर्द के तमाम प्रोडक्ट्स हैं, हमदर्द की तमाम मसनूआत हैं, जो न सिर्फ आम दिनों में बल्कि रमज़ान के महीने में तो ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए बहुत मुफीद हैं, और उनके लिए बहुत सा उनका वक्त बचा देते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब और मुफ्ती साहब से दरियाफ्त करते हैं कि मुफ्ती साहब, दूसरा अशरा भी अब अपने इख्तिताम की जानिब खरामा खरामा बढ़ रहा है। ऐसे में हम देखते हैं कि बाज़ारों की रौनक बहुत बढ़ गई है। सड़कों पर ऐसी भीड़ भाड़ है कि अगर कोई ट्रैफिक जैम में फंस जाए तो अल अमान वल हफीज़ वाली बात है कि निकलना मुश्किल होता है। यानी ऐसा महसूस होता है कि बस ज़रा सी गाड़ी जो है वो सड़क रही है। ये हम आपको बता रहे हैं मुस्लिम आबादी वाले मोहल्लों का हाल। और ख़ास तौर पर हम देखते हैं कि इधर इफ्तार के बाद फिर ये जो है भीड़ बाज़ार का रुख इख्तियार करती है। अल्लाह ताला ने मना नहीं किया है, कुलू वशरबू वला तुसरिफू, कि खाओ पियो और फजूल खर्ची मत करो। तो अपने पर खर्च करना, अपने अहल याल पर खर्च करना, अपने बच्चों पर खर्च करना, ये बुरी बात नहीं है, लेकिन एक एतदाल के साथ। बेशक। अब ये देखिए कि रात को बाज़ार जो है वो 1-2 बजे तक पुररौनक रहते हैं, और ये पुररौनक इसलिए रहते हैं कि उसमें लोगों का इज़्दिहाम होता है। और जैसे जैसे ईद करीब आएगी तो बाज़ारों का हाल ये होगा कि खुए से खुआ छिलते हैं, ये वाला मुहावरा आपको नज़र आएगा वहाँ। कितना अच्छा हो कि आखिरी अय्याम में
ہم اپنے آپ کو اپنے رب کی عبادت کے لیے جو ہے وہ مصروف کر لیں. ہاں، دھیان لوگوں کا یہ رہتا ہے کہ عید میں کس طرح کی ڈیکوریشن ہو، گھر میں کس طرح کا جو ہے وہ سجاوٹ ہو، یعنی خود اپنے لباس سے لے کے گھر کے تمام چیزوں پر بڑی تنقیدی نظر اور ہر چیز کو سجایا اور سنوارا اور آراستہ کیا جاتا ہے. ہم اپنے اعمال کی درستگی بھول جاتے ہیں. جو ہم دیکھتے ہیں پورے ہر سال مسجدیں رمضان شروع ہوتے ہی آباد ہو جاتی ہیں، اور مسجدوں میں اتنی کثیر تعداد ہوتی ہے لوگوں کی کہ صفوں میں جگہ نہیں ملتی. مسجدوں سے باہر لوگ ہو جاتے ہیں، ابل پڑتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ واقعی مسلمانوں کے اندر بیداری آ گئی اور احساس پیدا ہو گیا. لیکن 5-7 روزوں کے بعد اور ایک عاشرہ مکمل ہونے کے بعد دھیرے دھیرے جو کم ہونا شروع ہوتے ہیں لوگ، تو ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ چند دن کے لیے آئے تھے اور رخصت ہو گئے، مہینہ بھی پورا نہیں کر سکے. یہ معاملہ یہی ہے کہ بازار کی رونقیں بڑھتی ہیں، مسجد کی رونقیں گھٹتی ہیں. مسجد سے لوگ کم ہوتے جاتے ہیں، بازار میں بڑھتے جاتے ہیں. اور عورتوں کا تو کیا پوچھنا، الامان والحفظ. رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں یا کتنی ایسی ہیں کہ روزہ بھی نہیں رکھتی، اور دوپہر کے بعد سے مارکیٹوں کے اندر ایک ازدحام ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر رات بھر جیسا کہ آپ نے کہا کہ مارکیٹ کھلی رہتی ہیں. لگتا یہ ہے کہ یہ رمضان عبادت کے لیے نہ ملا ہو، شاپنگ کے لیے ہمیں اللہ کی طرف سے دیا گیا ہو. حالانکہ ایسا نہیں ہے. یہ شاپنگ تو ہم پورے سال کر سکتے ہیں، یہ خریداری اور یہ تمام چیزیں تو ہم رمضان کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ رمضان کا سیزن، یہ عبادتوں کا سیزن ہمیں پھر نہیں ملے گا. یہ ماحول، یہ اللہ کی طرف سے مغفرت کا خاص معاملہ، اللہ کی طرف سے آگ سے آزادی کا معاملہ، اللہ کی خصوصی رحمت کا معاملہ، ہر نعمت، وہ ہر عبادت پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے درجات کا بڑھنا، ایک کا 70 ہونا یا نوافل کا فرائض کے برابر ہونا، یہ تمام کی تمام چیزیں ایسی ہیں کہ یہ ہمیں پھر ملنے والی نہیں ہیں اور نہ پہلے ملنے والی تھی. باقی چیزیں یہ شاپنگ ہے، خرید و فروخت ہے، دیگر معاملات ہیں، یہ تمام چیزیں ہم رمضان کے پہلے بھی کر سکتے تھے، عید الاضحیٰ کے پہلے بھی کر سکتے ہیں، اور مواقع پر بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ رمضان میں جو عبادتوں کا سیزن اور اللہ کی رحمت و مغفرت کا جو سیزن ہمیں ملا ہے، یہ پھر ملنے والا نہیں ہے. لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم اس کو صرف شاپنگ کا مہینہ ہم نے بنا دیا. پورا مہینہ رمضان کا بازاروں کی رونق بن کر کے رہ جاتا ہے. کتنے ایسے ہیں کہ اس بازار ہی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتے، حالانکہ روزہ رکھ سکتے ہیں. اللہ نے طاقت بھی دی ہے، قوت بھی دی ہے، تندرستی بھی دی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انہیں خرید و فروخت کے لیے جانا ہے، بازار جانا ہے. انہیں جو ہے دھوپ لگے گی، روزہ لگے گا، پریشانی ہوگی، اس لیے وہ روزہ ہی نہیں رکھتے. اور مارکیٹ کے اندر الامان والحفظ کھلے عام کھانا پینا جاری رکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عذاب نہ آئے تو کیا ہو. اسی طریقے سے رمضان المبارک میں افطاری کے یعنی کہ دن کا معاملہ ہو، دوپہر کے بعد کا یا رات کا منظر ہو، ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں سے بازار اٹا پڑا رہتا ہے، قدم رکھنے کی جگہ نہیں ملتی. اگر مرد حضرات نکلنا چاہیں کہ کسی راستے سے اس مارکیٹ کے، تو نکلنا دشوار ہو جاتا ہے، راستہ نہیں ملتا. جیسا کہ آپ نے کہا کہ کاندھے سے کاندھا چھیلتا ہے، واقعتاً یہ بات ہے. افسوس اس بات کا ہے کہ اللہ نے جس مقصد کے لیے ہمیں مہینہ دیا تھا، وہ مقصد ہم نے بھلا دیا اور اس مقصد کا بالکل الٹا کر دیا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وہ بڑی افسوسناک ہے، اور یہ اپنی آنکھوں سے کبھی کبھی انسان یہ دیکھتا ہے اس طرح کے مناظر. کوئی بہت ضروری چیز ہے، آپ کو بازار جانا ہی ہے، مان لیں کوئی بہت ارجنٹ کسی چیز کی ضرورت ہے، لیکن وہاں آپ جب بے سروپا لوگوں کو گھومتے پھرتے، اور خاص طور پر خواتین، ہم اپنی بہنوں کو متوجہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ وہ باضابطہ اسلامی لباس میں ملبوس ہیں، پردہ دار ہیں، یعنی عبایا اور اسکارف اور حجاب سب کچھ لیے ہوئی ہیں، اور وہ جوس کی دکانوں پر کھڑی ہو کر فرمائش کر رہی ہیں کہ مینگو شیک بنا دیں اور بنانا شیک بنا دیں. تو افسوس ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ، اور یہ ماشاءاللہ اللہ نے صحت و عافیت دی ہوئی ہے، اور اس کے باوجود صرف شاپنگ کے لیے روزہ چھوڑ دیا کہ پیاس لگے گی. ایک بات مجھے یہاں اور یاد آ گئی
جی یہ پتہ نہیں کہاں سے لوگوں نے مسئلہ گھڑ لیا، خاص طور سے عورتوں میں بڑا مشہور ہے، اور نہ کسی قرآن کی آیت میں، نہ حدیث میں، نہ اقوال تابعین میں، اور نہ کہیں ہمیں کسی کتاب میں ملتا ہے، لیکن اپنی طرف سے بنا لیا کہ رمضان میں خریداری کرنے کا حساب نہیں ہوتا، اچھا رمضان میں جو خرچ کرتے ہیں نعوذ باللہ اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، تو اس لیے رمضان میں خوب کپڑے بناتے ہیں، خوب خریداری کرتے ہیں کہ اس کا حساب کتاب نہیں ہے۔ یاد رکھیں یہ بالکل غلط تصور ہے، اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ہمارا اپنی طرف سے بنایا ہوا مسئلہ ہے۔ اسراف یا فضول خرچی آپ جب بھی کریں گے اس کا حساب کتاب دینا پڑے گا، آپ جہاں بھی گڑبڑی کریں گے حساب کتاب دینا پڑے گا، ایسا نہیں ہے کہ رمضان میں حساب کتاب ختم ہو جائے گا، اس لیے اس تصور کو بھی ذہن سے نکال دیں۔ بالکل، یہ جوڑوں والی بات تو آپ نے بالکل صحیح کی۔ خواتین خاص طور پر جمعۃ الوداع جو ہوتا ہے آخری جمعہ، ہر جمعے کے لیے بنائے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس کے لیے خاص طور پر بناتی ہیں کہ جمعۃ الوداع کے لیے ایک نیا جوڑا۔ تو صحیح آپ نے کہا کہ اس کا ایسا نہیں ہے کہ حساب نہیں دینا، حساب دینا ہے۔ یاسمین صاحبہ تھوڑا سا انتظار، وکیل بھائی استقبال ہے آپ کا، کیا سوال ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے 3-4 سوال ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ آخری عشرے میں جو اعتکاف ہوتا ہے رمضان کا، تو اس میں حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے، ایک تو یہ۔ دوسرا یہ ہے کہ قرآن جب پورا ہو جاتا ہے رمضان میں تو یہ مٹھائی بٹتی ہے، یہ کیا ثابت ہے کسی سے، یا حافظ کو یا جو پڑھاتا ہے قرآن تراوی پڑھاتا ہے اس کو ہدیہ دینا، یہ ثابت ہے؟ تیسرا یہ ہے کہ سحری کر لی کسی شخص نے، پھر وہ بیڑی پین لگا، اس بیچ میں اذان شروع ہو گئی، تو کیا اس کا روزہ باقی رہے گا یا نہیں رہے گا؟ ایک یہ کل کسی صاحب نے پوچھا تھا کہ ہم غیر مسلم سے مرغا دیتے ہیں لیکن ہم اس کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے ہیں، لیکن آپ نے مفتی صاحب بہت پہلے یہ کہا تھا کچھ دن پہلے کہ اس کی چھری پہ غیر اللہ کا خون لگا ہوا ہے۔ ہندو کی چھری دھلی تو ہے نہیں ہے، کبھی وہ بسم اللہ پڑھ کے، اگر مسلمان ہے تو بسم اللہ پڑھ کے کر لیتا ہے ذبح، اور اگر مسلمان نہیں ہے تو وہ اپنے ہاتھ سے کرتا ہے، تو اس میں جو خون لگا ہوا ہے تو وہ خون تو اس میں شامل ہو گیا گوشت میں، اس لیے یا تو چھری کو صاف کرے جو آپ نے کہا تھا، یا کیا کرنا ہے اس بارے میں ذرا بتائیے۔ ٹھیک، دیکھیں بھائی یہ تو ایک بالکل حقیقت ہے کہ چھری تو صاف ہونا، دھلا ہونا ضروری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک مسلمان ایسی دکان سے اگر لے گا اور وہ اگر کوئی جانور ذبح کرے گا تو اس کے اوپر پہلے سے خون لگے ہوئے سے ذبح نہیں کرے گا، اس لیے میں نے کل اس کا تذکرہ نہیں کیا، لیکن آپ نے یاد دہانی کرا دی تو یہ بات تازہ کر لیں کہ اگر کہیں غیر مسلم کی دکان سے اس طرح کی چیز آپ خرید رہے ہیں اپنے ہاتھ سے ذبح کر کے بھی، کہ تو چھری کو دیکھ لیں کہ اس پر پرانا خون لگا ہوا نہ ہو، وہ دھلا ہوا ہونا چاہیے، صاف ستھری چھری ہو، اس کے بعد آپ ذبح کریں تو پھر آپ کا ذبح کرنا درست ہے اور وہ آپ لے سکتے ہیں۔ اور جی آخری عشرے کے جو اعتکاف ہے اس میں حج اور ہاں عمرے کا دیکھیے، ثواب؟ میرے پڑھنے میں یا میرے علم میں تو یہ بات نہیں ہے کہ ایک حج و عمرے کا ثواب رمضان کے آخری اعتکاف کا ہوگا، یہ بات تو مجھے پڑھنے میں نہیں آئی آج تک کہیں بھی۔ اچھا، قرآن پاک تراویح میں جب مکمل ہوتا ہے تو مٹھائی شیرینی تقسیم ہوتی ہے اور ہدیہ دیا جاتا ہے، کچھ نذرانہ پیش کیا جاتا ہاں ہے۔ دیکھیے، قرآن کریم مکمل ہونے پر شیرینی کی تقسیم یا دعوت کا نظام اکابر سے، اسلاف سے، بلکہ تابعین سے ہمیں ملتا ہے، لیکن یہ جو طریقہ آج ہم نے رائج کر رکھا یہ طریقہ غلط ہے کہ لوگوں سے چندہ کر کے، لوگوں سے اکٹھا کر کے پھر ہم شیرینی تقسیم کرتے ہیں، یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ یا تو جو حافظ صاحب سنا رہا ہے وہ خوشی میں اپنی طرف سے تقسیم کر دیں، ان کے والدین تقسیم کر دیں، یا کچھ لوگ اپنی طرف سے بغیر کسی دباؤ کے، بغیر کسی چندے کے اپنی جانب سے کھڑے ہو جائیں کہ بھئی ہم شیرینی تقسیم کرنا چاہتے ہیں اس خوشی کے موقع پر، ایک یا چند آدمی، تو اس میں مذائقہ نہیں ہے، یہ جائز ہے، اور اس میں ایک قرآن کی تکمیل پر خوشی کا اظہار ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن جو چندہ کر کے کیا جاتا ہے وہ معاملہ درست نہیں ہے۔ رہا معاملہ ختم قرآن کے موقع پر جو ہدایہ یا تحفہ، تحائف یا نذرانہ دیا جاتا ہے امام صاحب کو یا حافظ صاحب کو، تو ایک بات یاد رکھیے کہ طے کرنا تو قطعاً جائز نہیں ہے کہ پہلے سے طے کرے کہ بھئی میں قرآن سناؤں گا مگر اتنا پیسہ لوں گا یا اتنی اجرت لوں گا، تو یہ تو قطعاً ناجائز و حرام ہے، تمام علماء اس پر متفق ہیں۔ باقی رہا معاملہ کہ بغیر کسی طے کے اپنی طرف سے اگر کوئی تحفہ دینا چاہتا ہے، ہدیہ دینا چاہتا ہے، خاص طور سے ائمہ اور مؤذنین کو، پورے سال وہ مسجد کی خدمت کرتے ہیں، پورے سال مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں، تو اس نیت سے اگر کوئی دینا چاہتا ہے تو اس کا ثبوت ہمیں ملتا ہے، یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔
طے نہیں ہونا چاہیے اور اس طرح کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. باقی اگر وہ خوشی سے دے رہا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے, جائز ہے. کوئی شخص سحری کے بعد بیڑی پی رہا تھا اور ادھر اذان ہو گئی تو دیکھیے اذان صبح صادق کے کم سے کم 3 منٹ کے بعد ہوتی ہے, اور جب 3 منٹ کے بعد ہو رہی ہے تو صبح صادق کے بعد اگر کسی نے 1 منٹ بعد بھی کھا پی لیا تو اس کا روزہ ختم ہے. اذان ہوتے ہوئے اگر کسی نے بیڑی پی لی تو اس کا روزہ قطعاً نہیں ہوگا, اس کو روزہ بعد میں رکھنا پڑے گا. جی. یاسمین صاحبہ آپ بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام جی. ورحمۃ اللہ. جی میں پہلے رمضان سے کوشش کر رہی تھی, آج میرا فون لگا ہے آپ سے بات کرنے کے لیے. ماشاء اللہ. آپ سے 3 سوالات تھے. اول دن اور چاشت کی نماز, اشراق کی نماز کی کتنی رکعتیں ہیں اور ان کی فضیلت کیا ہے؟ اور ایک سوال, عید کے دن نئے کپڑے پہننا ضروری ہے کیا؟ ٹھیک, اور مفتی صاحب سے خاص طور پر دعا کی گزارش ہے. انشاءاللہ. دیکھیے بہن, عید پر نئے کپڑے پہننا کوئی ضروری نہیں ہے. ہاں اتنا ہمیں ملتا ہے کہ اچھے دھلے ہوئے صاف ستھرے کپڑے ہوں, خوشبو لگائی جائے اور پھر عیدگاہ جایا جائے, لیکن نئے ہی ہوں ایسا کوئی ضروری نہیں ہے, یا ایسا کوئی لازمی حصہ نہیں ہے کہ وہ ہو. اشراق, چاشت اور اوابین. اشراق کی 4 رکعت, 2 یا 4. چاشت کی بھی تقریباً 2 یا 4 ہیں. اوابین کی 6 رکعت ہیں. چاشت کی رکعتوں کے بارے میں آتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھ کر اپنی جگہ بیٹھا رہے اور پھر سورج مکمل نکل جائے, اس کے بعد 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے. بعض میں حج کا بھی تذکرہ ہے, تو اس طرح کا تذکرہ ملتا ہے. بہرحال یہ تینوں نمازیں بڑی فضیلت کی ہیں, لیکن فرضوں کے بعد بہت سے لوگ فرضوں کا چھوڑ کر نوافل کا اہتمام کرتے ہیں, یہ تو ٹھیک نہیں ہے. ہاں فرضوں کو ادائیگی کے بعد پھر نوافل کا بھی اہتمام کریں تو یہ بہت بڑی بات ہے, لیکن سب سے افضل جو نوافل میں نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے. جی. فیاض بھائی گڑگاؤں سے. جی فیاض بھائی کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی. جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر, جیسے ہم لوگوں پر 30 دن کا روزہ فرض ہے, تو اور بھی جو امت تھے جیسے یہود تھے, نصارہ تھے, ان لوگ پر اور امت پر کتنے کتنے دن کے روزے تھے, اس کے بارے میں جاننا چاہ رہے تھے. ٹھیک. جی مفتی صاحب. دیکھیے بھائی, ہمیں قرآن کریم میں بتایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو, تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ. بس ہمیں اس پر یقین ہونا چاہیے اور اس پر ایمان ہونا چاہیے کہ روزے ہمارے اوپر بھی ہیں, پچھلی امتوں پر بھی ہیں. کتنے تھے تعداد میں, کیا کیفیت تھی, کیا حالات تھی, اس کی تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, بس اتنا ایمان کافی ہے. باقی ہر امت کے بارے میں الگ الگ معاملہ ملتا ہے ہمیں. کسی امت میں کوئی متعینہ تعداد ہمیں نہیں ملتی, کہیں 40 ملتے ہیں, کہیں کسی امت میں کچھ اور ملتے ہیں. پھر ان کا طریقہ کار روزوں کا الگ الگ تھا, ہماری طرح نہیں تھا. یہود میں جو روزہ تھا وہ شام کو جو افطار کے بعد پھر صبح پھر اگلے افطار تک کچھ نہیں کھاتے پیتے تھے, یعنی رات بھر کھانا پینا ممنوع تھا. سحری ان کے یہاں نہیں تھی, ہمارے یہاں سحری ہے. اور بہت ساری چیزوں میں فرق ہے. افطار میں تاخیر کرنا یہ یہود کی عادت تھی. اس امت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار میں جلدی کرنے کا حکم دیا. تو بہرحال ان چیزوں کی تحقیق میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں, بس ہمیں تو یہ ہے کہ ہاں فرض تھے, شکل جو بھی ہو, تعداد جو بھی ہو, تھے. سائرہ خاتون کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ٹھیک ہوا؟ ہاں الحمدللہ. جی ہاں جی, ایک سوال ہے ہمارا. جی جی سوال بتائیے. جی میرے شوہر کی کڈنی میں بلاک ہو گئی. کیا ہو گئی؟ بلاک ہو گئی کڈنی. بلاک ہو گئی مطلب پتھر بن گئی کڈنی. جی. اچھا, پھر ڈاکٹر کو دکھایا آپ نے؟ ہاں ڈاکٹر کو دکھایا. دیکھیے کڈنی میں اگر اسٹون ہو جائے تو وہ نکل جاتا ہے, اس کے لیے بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, صرف علاج کی ضرورت ہے. باقی آپ کوئی دعا جاننا چاہتی ہیں تو مفتی صاحب آپ کو بتا دیں گے. جی مفتی صاحب. جی وہ روزہ رکھتے ہیں تو انہیں پریشانی ہوتی ہے. اچھا یہ پوچھنا ہے. ٹھیک. دیکھیے بہن, اگر ایسا معاملہ ہے کہ کڈنی کی
پتھری کی وجہ سے روزہ رکھنے میں دشواری ہے تو بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے، وہ روزہ نہ رکھیں۔ جب سہولت ہو، جیسے سردی کے موسم میں چھوٹا دن بھی ہوتا ہے، اس طرح کی دقت بھی نہیں ہوتی، اس وقت قضا کر لیں، یا بعد میں جب موقع ہو تھوڑے تھوڑے کر کے قضا کر لیں، اس وقت نہ رکھیں، اس کی گنجائش ہے۔ جی اصغر علی صاحب دہرادون سے، کیا سوال ہے اصغر بھائی؟ ہیلو، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بھائی، جی میں یہ پوچھ رہا تھا کہ میں بھول گیا، تو یہ پوچھ لینا مجھے۔ کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی یادداشت کو قوی کرے۔ آمین۔ ہوتا ہے کبھی کبھی انسان جو ہے وہ خطا کا پتلا ہے، یا نسیان اس کا ایک فطری چیز ہے، بالکل لازمی جز ہے، بھول چوک انسان سے ہوتی ہی ہے۔ کبھی کبھی ہم بھی کہتے ہیں بات چیت کرتے ہوئے ارے ابھی کچھ کہنا چاہ رہے تھے، دھیان سے نکل گیا، تو یہ ہے، اس پہ کوئی تمسخر کسی کی یا ہنسی اڑانے کی ضرورت نہیں ہے، ہوتا ہے۔ نہیں تو انسان پھر مکمل، جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ اس میں کوئی عیب کوئی ہوتا ہی نہیں، کوئی خطا ہوتی ہی نہیں، صرف اللہ کی ذات ایسی ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، کہ نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے۔ ایوب بھائی آپ سے مخاطب ہیں، بتائیے کیا سوال ہے؟ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام۔ جی ایک سوال تھا میرا، یہ اذان دیتے نا اپن، اس کا جواب دینے تو خواتین کو بھی مرد انسان کو بھی ثواب ملتا کیا ہے؟ کیا؟ اذان کا جواب دینے میں خواتین کو بھی ثواب ملتا ہے کیا؟ جی ہاں بالکل، اذان کا جواب مردوں کے لیے بھی ہے، خواتین کے لیے بھی ہے۔ اذان کے بعد کی دعا مردوں کے لیے بھی ہے، خواتین کے لیے بھی ہے، اس میں صرف مرد ہی کیوں ثواب سارا لے جائے، سب کے لیے ہے، سب کو دینا چاہیے۔ جی انصاری بھائی ممبئی سے۔ جی اشتیاق بھائی آپ کا فون لائن پر موجود ہے؟ انصاری صاحب ہمیں سن پا رہے ہیں؟ بھائی ہماری آواز مل رہی ہے آپ کو؟ جی 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 سوال بتائیے۔ سوال یہ ہے، ہاں مطلب جو 40 دن کا بچہ ہو گیا تو اس کے بارے میں غسل کے کون سی دعا پڑی جاتی؟ غسل کے لیے؟ ٹھیک۔ جی بچے کو 40 دن کا نہلاتے نا، تو اس لیے کون سی دعا پڑی جاتی ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ یہ غسل کی جو دعا ہے وہ پڑی جائے گی کہ دوسرا کوئی دعا ہے؟ غسل کی کون سی دعا ہے؟ جو غسل کے لیے دعا کرتے ہیں وہ پڑھ جائے، وہ بچوں کے لیے وہ پڑھ کے پانی پڑھ کے اسی سے ملائیں گے کہ دوسرے کوئی دعا ہے؟ نہیں، آپ کو کون سی دعا یاد ہے؟ کون سی دعا ہے غسل کی؟ مطلب غسل کی جو دعا پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے چلیے، وہ دعا پڑھ کے پانی کو پڑھ کے اس سے ملائیں گے کہ دوسرا کوئی دعا ہے؟ ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ بھائی دیکھیے، غسل کی کوئی بھی دعا ہمیں تو نہیں معلوم، آپ کو اسی لیے میں معلوم کر رہا تھا کہ بھائی آپ کو معلوم ہو۔ غسل تو بس یہی ہے کہ پاک پانی سے جو ہے غسل کرا دیا جائے، بچے کو بھی اور بڑوں کو بھی غسل کی ضرورت ہے تو بسم اللہ پڑھ کر غسل کر لیا جائے، اسی طریقے سے بچے کو بھی بسم اللہ پڑھ کر کے غسل کرا دیا جائے۔ اس کے لیے کوئی خاص دعا نہیں ہے کہ اس میں کوئی خاص دعا پڑھ کر کے دم کرنا ہے یا کچھ اور کرنا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بس آپ جو ہے پاک پانی لیں اور اس سے جو ہے بسم اللہ پڑھ کر کے بچے کو غسل کرا دیں، اور بچے کے کان میں اذان دے دیں، داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر۔ بس یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ جی جی بھائی کوئی اور سوال بھی ہے آپ کا؟ مہاراشٹر سے کالر جو ہے اپنا سوال بتائیں۔ ہیلو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ۔ میں اختیار انصاری مہاراشٹر سے۔ جی اشتیاق بھائی آپ سے مخاطب ہیں، فرمائیے کیا سوال ہے؟ میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب، میرے بھائی اور بہن بہت تکلیف میں ہے، اللہ تکلیف دور فرمائے۔ جی اور تکلیف وہ مطلب ان لوگوں نے مجھے بہت تکلیف دیا، میری پوری جائیداد سمجھ لو لے لیے کہ بولے ابا کا ہے ابا کا ہے، میں نے دیکھ بھی لیا اسی سے لے جاؤ۔ جی یہ 2019 کی بات ہے مفتی صاحب، اللہ تعالیٰ نے اتنا مجھے پھر واپس سے دے دیا میرے بچوں کے لیے، لیکن وہ لوگ کے لیے میں بہت دعا کر رہا ہوں کہ یہ تکلیف میں نہ رہے، کیونکہ چھوٹے چھوٹے بھائی بہن ہیں، تو ان کے لیے دعا کیسے کروں؟ یہ بات اللہ تعالیٰ نہیں سن رہے میری، باقی سب سن لیتے ہیں۔ سنیں گے، ضرور سنیں گے، نہ امید نہ ہو۔
اللہ کی حکمت ہوتی ہے, مصلحت ہوتی ہے. دنیا میں کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ بدعملی کی سزا بھی دیتا ہے. تو آپ اگر واقعتاً اپنا حق چھوڑ رہے ہیں, جو حق انہوں نے نہیں دیا, حق مار لیا, تو سب سے پہلے تو آپ انہیں معاف کر دیں, دل سے معاف کر دیں. اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کر دیں کہ اللہ میں نے انہیں معاف کر دیا, تو بھی انہیں معاف کر دے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں, اللہ قبول کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. عقیل احمد صاحب دربھنگہ بہار سے. جی عقیل بھائی کیا سوال ہے؟ ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام. وبرکاتہ. سلام یہ ہے کہ میں نوکری میں ہوں, اب تنخواہ جو ملتی ہے تو کتنا عرصہ گزرنے کے بعد اس پہ زکوٰۃ لازم ہو جاتا ہے؟ تنخواہ جو ملتی ہے عقیل بھائی, ایک منٹ, اس میں بچت کتنی ہوتی ہے؟ وہ بچت مطلب اگر سیو ہو گیا, بینک بیلنس ہے, وہ کا کرنٹ میں ہے, تو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کتنا دن پہ اس پہ لازم ہو جاتا ہے زکوٰۃ. ٹھیک ٹھیک. دوسرا سوال؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر میرا پیسہ کسی کے یہاں ہے باقی, تو کیا اس پر بھی زکوٰۃ لازم ہوتا ہے؟ ٹھیک. جی مفتی صاحب. بھائی دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ تنخواہ پر زکوٰۃ نہیں ہوتی. جو ہر مہینے آپ کو سیلری ملتی ہے یا ہر مہینے آپ کو تنخواہ ملتی ہے, تو ہر ماہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں صدقہ آپ جو دینا چاہیں, خیرات کرنا چاہیں, یہ اس پر انعام ملے گا, یہ اپنی جگہ, لیکن زکوٰۃ نہیں ہے. زکوٰۃ تو سال میں ایک بار ہوتی ہے, اور وہ بھی اس پر جو آپ کے پاس جمع شدہ ہے. جمع شدہ پونجی ہے, 4 قسم کا مال ہے: سونا, چاندی, نقدی, مال تجارت. جب آدمی سب سے پہلے مالدار ہوتا ہے, یعنی اس کے پاس اتنا مال آ جائے کہ جس سے وہ صاحب نصاب بن جاتا ہے, تو اگلے سال اسی تاریخ کو, اور پھر جب تک وہ مالدار رہے گا, ہر سال اسی تاریخ کو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی. اب اس میں بیچ میں کتنا آپ نے ہر مہینے کمایا, کتنا آپ نے خرچ کیا, اس کی ڈیٹیل کی ضرورت نہیں, اس کے حساب کی ضرورت نہیں. جس تاریخ میں آپ کی زکوٰۃ بنتی ہے, اس تاریخ میں دیکھیں گے کہ آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے. آپ نے تنخواہ ملی, خرچ کیا, تنخواہ ملی, خرچ کیا, کچھ بچا کے رکھ دیا, کچھ خرچ کیا, جو بھی رہا معاملہ. لیکن اب دیکھا جائے گا کہ اس وقت اس تاریخ میں آپ کے پاس ٹوٹل کتنے پیسے ہیں, یا ٹوٹل کتنا مال ہے, سونا, چاندی, نقدی, مال تجارت. جتنا بھی ہوگا اس پر یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کے اوپر کوئی قرض تو نہیں ہے. قرض اگر ہے تو اسے باہر کر دیں گے, یعنی اتنا الگ کر دیں گے, اور جو بچے گا اس پر زکوٰۃ دیں گے. آپ کا کسی اور کے ذمہ ہے, جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ نے کسی کو دے رکھا ہے, تو وہ اس میں شامل کیا جائے گا, اور اس پر بھی زکوٰۃ آپ کو دینی پڑے گی. اگر آپ کے ذمہ قرض ہے تو اسے باہر کر کے, اور اگر آپ کا کسی اور کے اوپر ہے تو اسے شامل کر کے پھر حساب لگائیں گے, اور 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ ادا کر دیں گے. ہر مہینے جو آپ نے کمایا اس پر کچھ نہیں, لیکن بچت میں لاسٹ میں, جیسے مثال کے طور پہ آپ 10 رمضان کو زکوٰۃ کا حساب لگاتے ہیں, تو 10 رمضان کی تاریخ میں دیکھا جائے گا کہ آپ کے پاس کتنا مال ہے. چاہے وہ 15 دن پہلے آپ کے پاس آیا ہو, 20 دن پہلے آیا ہو, 1 دن پہلے آیا ہو, وہ سب شامل کیا جائے گا, اور سب پر زکوٰۃ ہوگی. جی نغمہ ہے سیتامڑھی سے. بتائیے کیا سوال ہے نغمہ صاحبہ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی وہ ہم کہہ رہے تھے, مطلب سحری کے بنا روزہ رکھ سکتے ہیں کیا؟ ٹھیک. مطلب کبھی کبھی نہ سحری نہ کر پاتے ہیں, تو روزہ اس حالت میں رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جی مفتی صاحب. جی ہاں بہن, رکھ سکتے ہیں, بلکہ رکھنا چاہیے. اگر کسی وجہ سے سحری نہیں کر پائے تو روزہ چھوڑنے کی تو پھر بھی گنجائش نہیں ہے, روزہ رکھیں. روزہ رکھنا ہی پڑے گا, چونکہ رمضان کا روزہ تو فرض ہے, یہاں چھوڑنے کی تو کوئی گنجائش ہے ہی نہیں. ہاں بیمار ہے, کوئی اس طرح کی پریشانی ہے, مسافر ہے, تو الگ بات ہے. نارمل آدمی کے لیے چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے, بغیر سحری کا ہی رکھے. لیکن سحری کی تاکید کی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. سحری کی ترغیب ہے, تاکید ہے, اس کی فضیلت اپنی جگہ ہے, لیکن اگر کسی وجہ سے آنکھ نہیں کھلی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب روزہ چھوڑ دے, بلکہ روزہ اس کو اب بھی رکھنا ہے, اور رکھنا ہی پڑے گا. بالکل. کبھی کبھی کیا ہوتا تھا مفتی صاحب, پہلے کی بات بتا رہے ہیں کہ سحری کرنے میں نیند بڑی پیاری ہوتی ہے, تو اس وقت اٹھنے میں انسان کو سستی آتی ہے, چلو بنا سحری کے ہی پانی کا ایک گھونٹ پی لینا, ایک طرح سے سحری کر لینا ہے. لیکن بہت سے لوگ ہیں کہ تساہلی برتتے ہیں, کروٹ بدل کے سو جاتے ہیں. کہ نہیں, عام طور سے سردیوں میں زیادہ ہوتا ہے. سردیوں میں زیادہ ہوتا ہے. جی مہر ہیں کرناٹک سے. بتائیے کیا سوال ہے؟ مہر ہمیں سن پا رہی ہیں؟ کرناٹک سے جو کالر ہیں فون لائن پر, سوال بتائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہاں جی میرے 2 سوال ہیں. پہلا سوال ہے, میرے پاس 7.5 تولے سونا ہے, کتنی چاندی ہے؟
जी ठीक। और उसका ज़कात कैसा देते? दूसरा समझ में कि लगन के रिश्ते आते लगते नहीं, आते जाते। ठीक है बहन, ठीक है जी मुफ्ती साहब। देखिए बहन, 7.5 तोले सोना है और कुछ चांदी भी है आपके पास, तो ज़कात तो आपके ज़िम्मे फ़र्ज़ है। आप कीमत मालूम कर लें कि अगर आप बेचें तो सोना आपका किस रेट बिकेगा, उस रेट के हिसाब से सारे सोने की कीमत और चांदी की कीमत मिला लें, जितनी भी बने फिर उसमें से 2.5% के हिसाब से अदा कर दें, इंशाअल्लाह ज़कात अदा हो जाएगी। जिसके रिश्ते का मसला है उससे कहें कि सूरह रहमान रोज़ाना 3 मरतबा पढ़ा करें, नमाज की पाबंदी रखें, अल्लाह ताला रुकावटों को दूर फरमा देंगे और रिश्ते को आसान फरमा देंगे इंशाअल्लाह ताला। हिना सवाल बताइए, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी अगर मतलब शुगर हो 600 या 700 बढ़ जाती है, अम्मी की वजह से सवाल किया जा रहा है, तो उन्होंने रोजा कज़ा कर लिया, उससे क्या फर्क पड़ेगा रोजे पे? या ठीक है। और हिना का सवाल महफूज है हिना, लेकिन उससे पहले कि हम आपके सवाल की जानिब बढ़ें, एक नज़र हमदर्द की मसनूआत पर डाल लेते हैं नाज़रीन। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमदर्द का 5 लीटर का ये जो कैन है, सरसों का तेल है, कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल, वो आपके सामने है। साथ साथ आप ज़ाफ़रान देख सकते हैं, हींग पाउडर मौजूद है, कुछ मसाले जात हैं, 1 लीटर का की बोतल में भी जो है वो हमदर्द का ये सरसों का तेल मौजूद है, साथ में सेवियां हैं। मसाले जात जो हैं उनकी ख़ास बात यह है कि ये मसाले जो हैं बड़ी तलाश और जस्तजू और तहक़ीक़ के बाद इनका इंतख़ाब अमल में आता है, यानी बेहतरीन माल और ख़ालिस माल जो है वो इन मसाले जात के लिए जमा किया जाता है, यकजा किया जाता है। 4 मरहलों में उनकी क्लीनिंग होती है और उसके बाद उनको हल्के टेम्परेचर पर ग्राइंड किया जाता है ताकि उनके अंदर जो एसेंशियल ऑयल्स हैं वो ज़ाया ना हो, खुशबू, रंगत, जायका, तमाम चीज़ें जो है वो जूं की तुम बरकरार रहें। नाइट्रो पैक्स में ये होते हैं ताकि किसी तरह की जो है वो उसके अंदर नमी ना जाए और ये जो है देर तक अपनी असली फॉर्म में, अपने खालिस फॉर्म में मौजूद रहें। और साथ साथ आप देख सकते हैं कि चूँकि ये पूरा प्रोसेस जो है ये मशीनों के ज़रिए होता है, लिहाजा हाइजीन का भी ख़ास ख्याल रखा जाता है। अब हम आते हैं मशरूबात की जानिब। ग्लूकोज डी आपके सामने है नाज़रीन, साथ साथ आप शहद भी देख सकते हैं, ऑलिव ऑयल मौजूद है, इसी तरह रूह अफ़ज़ा मौजूद है, नारियल पानी भी मौजूद है, लेमन स्क्वैश, ऑरेंज स्क्वैश और साथ में शरबत संदल भी आपके सामने है। तो आइए अब चलते हैं रमज़ान क्विज़ की जानिब। आपको जानते हैं कि इंतज़ार रहता है कि सवाल क्या है। वो लोग जो कल प्रोग्राम देख चुके हो सकता है उनमें से बेशतर को ये सवाल मालूम हो, लेकिन जिन्होंने कल रात का ये प्रोग्राम नहीं देखा तो उनके लिए एक बार फिर हम ये सवाल पेश कर रहे हैं कि कुरान की किस सूरह को उम्मुल कुरान कहा गया है। कुरान मजीद की किस सूरह को उम्मुल कुरान कहा गया है? 3 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है सूरह फातिहा, ऑप्शन बी है सूरह यासीन और ऑप्शन सी है सूरह बकरा। नंबर नोट कर लीजिए जिस पर आपको ये दुरुस्त जवाब चुन करके हम तक पहुँचाना है। नंबर है 9289568993, 9289568993। तो अब आते हैं हिना के सवाल की तरफ। मुफ्ती साहब, उनकी वालिदा को जैसे उन्होंने कहा कि शुगर बहुत हाई है, 500-600 तक जाता है, ऐसी सूरत में वो रोज़ा कैसे रखें? हाँ देखिए, ऐसे मरीज़ को रोज़ा छोड़ने की गुंजाइश है, वो रोज़ा ना रखें। अगर उम्मीद है कि आगे ठीक हो जाएंगी तो बेहतर है, बाद में क़ज़ा कर लें। और अगर उम्मीद नहीं है, जैसा आप लेवल बता रहे हैं इतना ज़्यादा है, तो फिर उनके लिए ये है कि वो फ़िदिया दे दें। और फ़िदिया रोज़ों का यही है जो सदक़ा फ़ित्र है, यानी तकरीबन 1.25 किलो गेहूँ या उसकी कीमत जो है 1 रोज़े के बदले में दिया जाएगा, तो वो फ़िदिया दे दें। जी, कॉलर फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं क्या? ज़ैनू खान, क्या सवाल है आपका? खान साहब, हमें सुन पा रहे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी खान साहब, बताएं क्या सवाल है? जी, हमारा सवाल ये है कि हमारे मोहल्ले में एक सैयद थे, वो हो गए खत्म, और उनकी दुल्हन है, वो है पठान। क्या उनको ज़कात दी जा सकती है? और यहाँ ऐसा चल रहा है कि यहाँ नाई भी सैयद अपने आप को लिख रहे हैं, मनिहार भी लिख रहे हैं, तमाम ऐसी कौमें वो लिख रहे हैं। जो सैयद थे वो हो गए हैं खत्म, और उनकी दुल्हन जो है वो है पठान। क्या उनको ज़कात दी जा सकती है? ठीक, देखिए भाई, पठान को ज़कात दी जा सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। शौहर बीवी में से या मियाँ बीवी में से एक अगर गैर सैयद है तो जो गैर सैयद है उसको ज़कात दी जा सकती है, और वो मालिक बनने के बाद फिर वो अपने बच्चों पर, अपने शौहर पर
یا سب پر خرچ کر سکتی ہیں. ان کے شوہر تو ہیں نہیں تو ان کے لیے بہرحال جائز ہے چونکہ یہ پٹھان ہیں, اور ان کے بچوں پر خرچ کرنا ان کے لیے جائز ہے. رہا معاملہ کہ ہر آدمی آج کل سید دکھ رہا ہے تو یاد رکھیے یہ گناہ کبیرہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت تنبیہ فرمائی ہے اس پر کہ آدمی اپنا نسب بدل دے, اپنی برادری بدل دے. برادری کا مطلب یہ ہے کہ نسب بدل دے اور اپنے آپ کو جو ہے کچھ بڑھا کر کے لکھنے لگے. تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بہت سخت تنبیہ ہے, اس طرح سے معاملہ نہیں کرنا چاہیے. جبار حسین صاحب کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ہاں ایک سوال ہے کہ سب سے پہلے تو ہم آپ کا چینل روز دیکھتے ہیں, ہماری طبیعت خوش ہو جاتی ہے, سارے سوال اس میں ہم کو مل جاتے ہیں. اللہ آپ کو خوش رکھے. جی ایک سوال میرا یہ ہے کہ ہمارا 9 سال 10 سال کا پوتا ہے, اب وہ روزے کے لیے ضد کرتا ہے, اب رکھے اس میں روزے تو شام تک جو ہے بالکل وہ 2.5 گھنٹہ ہو جاتا ہے, تو ہم اسے منع کرتے ہیں کہ یار منتا روزے, تو مانتا نہیں ہے اور روتا ہے, تو ہم گناہ میں تو نہیں پڑ رہے. ٹھیک ہے جی مفتی صاحب. دیکھیے بھائی 9-10 سال کا بچہ ایسا ہے کہ اس کو عادت ڈالنے کے لیے نماز پڑھنے کا حکم کرنا, روزے کا حکم کرنا لازم اور واجب ہے. نہیں کریں گے تو گنہگار ہوگا. تو ایسے بچے کو روزے سے روکنا, نماز سے روکنا یہ بھی گناہ میں شامل ہوگا. جیسا کہ آپ نے کہا کہ اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے, وہ ایک الگ بات ہے. اگر ایسا بچہ روزہ رکھنے کے بعد کسی وجہ سے طبیعت خراب ہو جائے اور روزہ توڑ دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے چونکہ ابھی وہ نابالغ ہے. لیکن بہرحال روزہ رکھوانا چاہیے 9-10 سال کے بچے کو. 9-10 سال کا بچہ سمجھدار ہوتا ہے, اگر کچھ چھوڑ دے کچھ رکھ لے تو اس کی گنجائش ہے, لیکن عادت ڈالنے کے لیے ابھی سے اس کو رکھوانا چاہیے اور حکم کرنا چاہیے. والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچے کو روزہ رکھوائیں. بچہ خود شوق سے رکھ رہا ہے تو اسے منع نہ کریں بالکل. اگر منع کریں گے تو یہ گنہگار ہوں گے. ہاں البتہ اگر کسی وجہ سے روزہ رکھنے کے بعد معاملہ کچھ گڑبڑ ہوتا ہے تو پھر وہ روزہ توڑ سکتا ہے. الیاس صاحب کیا سوال ہے؟ الیاس بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی باجی آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ بھائی. جی ہلو. جی الحمدللہ الیاس بھائی الحمدللہ شکر اللہ کا. ہم بریلی گئے تھے کچھ سامان کے لیے, وہاں پر روزے کا ٹائم ہو گیا, روزہ جو ہے ہم نے باہر وہاں پر افطار کے لیے باہر نکلے تو ایک وہاں پر جوس والے کے پاس ہم گئے, ہم نے کیا جوس بنا دو. وہاں پر 4-5 لیڈیز بھی آئی مسلم, کہنے بھائی ہم مسلمان ہیں. ہاں بے شک مسلمان ہیں. تو کہنے لگی آپ بولا کچھ افطار جی, تو کہنے لگے آپ کچھ سامان لے آئیے. ہم نے کہا آپ بیٹھیے میں سامان لے آئیں گے. آپ بولا کھولی تو بولے نہیں ہم اپنے پیسے سے روزہ اپنا کھولیں گے. ہم نے چلو ٹھیک ہے 200 روپئے انہوں نے دی, ہم سامان باہر سے لے آئے اور ہم لوگوں نے مل کے روزہ کھولا. تو جیسے آدمی کہتا ہے اگر وہ عورتیں جو ہیں وہ ایسی مارکیٹ میں کھاتی ہیں, ایسا نہیں ہے. بریلی میں پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے اس وقت, اتنی بڑی شاپنگ ہو رہی ہے. مگر روزے کے ٹائم ہم دیکھا 4-5 مسلم لیڈیز آئی جنہوں نے روزہ تھا وہاں پر جوس والے گھر کھولا, ہم نے بھی کھولا انہوں نے بھی کھولا ہے. جی اس کے بعد ہے ہمارا سوال یہ, ہم نے اپنے کام کے لیے کچھ پیسے رکھے ہیں. ایک دکان کی بات چل رہی ہے, لگ بھگ وہاں پر 10 پیٹی پیسہ چاہیے ہوگا وہاں پر. اس کو کیا زکوٰۃ ہے کیا؟ دوبارہ بتائیے. ایک دکان کی بات چیت چل رہی ہے, اس دکان لگ بھگ 10 پیٹی پیسہ چاہیے ہوگا. ہاں اس میں جو ہے کیا زکوٰۃ دینا ہوگی؟ آپ خرید چکے, پیسہ دے چکے کہ ابھی نہیں دیا؟ ابھی دیا نہیں ہے, بات چیت چل رہی ہے. پگڑی ہے پگڑی. ٹھیک. دیکھیے الیاس بھائی, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جن عورتوں کا تذکرہ کیا ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. ہم نے بھی سب کا نہیں کہا, ابھی بہن نے کہا تھا کہ بہت جو ہے اس حال میں روزہ رکھ کر کے خریداری کرتی ہیں اور بہت سی ایسی جو روزہ نہیں رکھتی. دونوں طرح کی عورتوں کا تذکرہ ہم نے کیا ہے. اور بریلی کی مارکیٹ کے بھی حالات ہمیں معلوم ہے کہ وہاں بھی اور ہر جگہ پورے ملک کے اندر تقریباً یہ ماحول ہے کہ اس طرح کا مارکیٹوں کے اندر بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے معاملہ یہ رجحان کا روزہ نہ رکھنے کا. بھلے ہی آپ کو اچھا نہ لگے لیکن حقیقت یہی ہے, اور حقیقت جو ہے ختم نہیں ہو سکتی ہم کتنا بھی اس کو وہ کرنے.
اصل مقصد ہمارا بیان کرنے کا کسی کی برائی کرنا مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو سدھاریں. اگر اللہ نہ کرے کسی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے ہم نے روزہ نہیں رکھا، ہم مارکیٹ میں ہیں تو مارکیٹ میں کھلے عام نہ کھائے پئیں، گھر میں چھپ کر کے کھائیں پئیں. یہ ہمارا مقصد ہے. کسی کی توہین کرنا یا کسی کا وہ کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے. بہرحال جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ آپ نے دکان دیکھی ہے، ابھی پگڑی دینی ہے اس میں 10 لاکھ روپے اور اس پر پھر آپ کو دکان ملے گی، تو وہ پیسہ تو ابھی آپ کی ملکیت ہے، ابھی آپ کے پاس ہے، ابھی آپ نے دیا ہی نہیں ہے. دے چکے ہوتے تو اس کا معاملہ الگ تھا، لیکن ابھی جب آپ کے پاس ہے تو اس کی زکوٰۃ تو ہوگی. اگر آپ کو کہیں سے لے کر کے دینا ہے ادھار وہ بات الگ ہے، لیکن آپ کے پاس اگر موجود ہے کچھ بھی پیسہ، ابھی آپ نے خرچ نہیں کیا، تو جب تک وہ خرچ نہیں ہو جاتا اس تاریخ میں اگر وہ موجود ہے تو اس سب پر زکوٰۃ ہوگی اور اس میں یہ بھی شامل کیا جائے گا. جی غفور بھائی ہیں گجرات سے. جی غفور بھائی کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سوال میں یہ ہے کہ اپنے زکوٰۃ کا پیسہ پھر فطرے کا روزوں کے فدیے کا، یہ تینوں کا پیسہ کس کو دے سکتے؟ اپنے گھر کسی کو دے سکتے؟ بچوں کو، لڑکی ہو لڑکا ہو، کوئی تکلیف میں ہوئے، یا بہن بھائی کو؟ ٹھیک. دیکھیے بھائی، اپنے بچوں کو تو نہیں دے سکتے، بیٹی بیٹا پوتی پوتا نواسی نواسا ان تمام میں سے تو کسی کو نہیں دے سکتے. اپنے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، پردادا پردادی، پردانا پرنانی، ان تمام میں سے کسی کو نہیں دے سکتے. اپنی بیوی کو نہیں دے سکتے، بیوی اپنے شوہر کو نہیں دے سکتی. اس کے علاوہ تمام رشتہ دار اگر ان میں سے کوئی مستحق ہے تو دے سکتے ہیں. بہن بھائی، بھتیجا بھانجا، خالہ پھوپھی، ان تمام جتنے بھی رشتہ دار ہیں اپنے اپنی اصل کو اور اپنی نسل کو چھوڑ کر کے اور میاں بیوی کو چھوڑ کر کے باقی کسی بھی رشتہ دار کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. عتیق احمد لکھنؤ سے. جی عتیق بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی عتیق بھائی فرمائیے. مفتی صاحب کل ایک سوال ہم نے پوچھا تھا تو اس میں سب چیز تو کلیئر ہو گئی. ایک بات اس میں رہ گئی مفتی صاحب کہ جیسے کہ مان لیجئے ہم کوئی سامان خریدتے ہیں، لیتے ہیں تو 3 مہینے کی کریڈٹ ملتا ہے سامان، اور جیسے اگر مان لیجیے 50 گاڑیاں ہیں تو 50 میں 25 ہماری ہوتی ہیں اور 25 جو ہے وہ کمپنی کی ہوتی ہیں، جو 3 مہینے کا بعد ہم کو اس کا پیمنٹ کرنا ہے. تو کیا وہ جو 25 گاڑیاں جن کا پیمنٹ نہیں کیا ہے اس پہ بھی زکوٰۃ پڑے گی؟ وہ گاڑیاں کس مقصد کے لیے پیمنٹ نہیں کیا ہے تو یہ وہ گاڑیاں کس مقصد کے لیے ہیں؟ بیچنے کے لیے. بیچنے کے لیے مطلب کمپنی کریڈٹ پہ دیتی ہے 3 مہینے کریڈٹ، 3 مہینے میں ہم کو پیمنٹ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک. تو ابھی 3 مہینے ہوئے نہیں ہیں جی، تو وہ ابھی ہم نے اس کی قیمت نہیں ادا کی ہے. جی. تو جو ہماری اپنی گاڑیاں ہیں ان کی تو ٹھیک ہے قیمت لگا کے دے دیں گے، لیکن جو کریڈٹ پہ گاڑی ہمارے پاس میں ہے کیا ان پہ بھی دینا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس کو مجھ سے بتائیں. باقی آپ نے بہت کلیئر کر دیا، ورنہ ہم لوگ بڑے پریشان ہوتے، سال بھر حساب رکھنا کتنا گیا کتنا آیا، بڑی پریشانی تھی. آپ نے ماشاءاللہ اتنا اچھا بتا دیا کہ جو تاریخ طے کی ہے آپ نے، اس تاریخ کو جو کچھ آپ کے پاس ہے اس پہ دینا پڑے گا. اس سے بہت آپ کو انشاءاللہ اللہ میاں ثواب دیں گے. ہم لوگ بڑی الجھن دور کر دی آپ نے ماشاءاللہ. تو پہلا سوال اس کے بارے میں بتا دیں. اور دوسرا مفتی صاحب جیسے بچوں کو قرآن شریف ہم لوگ پڑھواتے ہیں تو جو بھی حافظ عالم پڑھاتے ہیں تو ان سے موٹے طور پر تو طے کرنا ہی پڑتا ہے کہ بھائی آپ کیا فیس لیں گے کیا نہیں لیں گے. اور ہم تو خیر فیس کے علاوہ بھی ماشاءاللہ ہمارے بچوں کو پڑھاتے ہیں تو اس لحاظ سے ہم بڑا خیال رکھتے ہیں. لیکن موٹے طور پر ہم دیکھتے ہیں لوگ اس پہ بڑا وہ بھی کرتے ہیں کہ اتنے نہیں. تو کیا یہ طے کر کے پڑھانا یہ ٹھیک بات ہے یا نہیں ٹھیک ہے؟ یہ مفتی صاحب بتا دیں. اور قرآن سنانے کے لیے جو لوگ آتے ہیں حافظ باہر سے یا اپنے یہاں کے امام جو ہیں تو ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اتنا دیں گے، یہاں اتنا انشاءاللہ ملتا ہے، تو کوئی طے نہیں ہوتا ہے اس میں، اور ہر سال کچھ اضافی کر کے ان کو دیا جاتا ہے. تو یہ بھی معاملہ مفتی صاحب ٹھیک ہے؟ ذرا تینوں باتیں بتائیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دیکھیے بھائی، پڑھانا اس کا معاملہ الگ ہے اور قرآن سنانا اس کا معاملہ الگ ہے. مدرسے میں، اسکول میں، کسی چیز میں آپ پڑھا رہا ہے یا گھر پہ ٹیوشن پڑھا رہا ہے، اپنا وقت لگا رہے ہیں، جا کر کے 1 گھنٹہ آپ دے رہے ہیں آنا جانا اور یہ تمام چیزیں، تو اس کی اجرت لینا جائز ہے اور یہ طے کر کے لینا جائز ہے. اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن قرآن سنانا جو رمضان میں ہوتا ہے یا سننا، اس کی اجرت طے کرنا جائز نہیں ہے. ہاں اگر معلوم بھی ہے
جیسا کہ اکثر ہوتا ہے کہ بھیا اتنے ملے تھے پچھلے سال، اب اتنے سال ہوں گے، لیکن بہت سا ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھٹ بھی جاتے ہیں۔ اگر معاملہ ایسا ہو جائے کہ گھٹ جائیں تو گھٹنے پہ وہ ناراض نہ ہو، کوئی جھگڑا نہ ہو، کوئی اس طرح کا معاملہ نہ ہو کہ جو بھی اگر ہو تو ٹھیک ہے، نہیں ہو تو کوئی بات نہیں۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر کوئی دقت نہیں ہے، جائز ہے۔ اسی طریقے سے ویسے تحفہ تحائف دینا جائز ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ جہاں تک آپ کا زکوٰۃ کے تعلق سے سوال ہے تو دیکھیے، ایک بات میں نے آپ کو بتائی تھی، آپ کے ذہن میں ہوگی کہ جتنا بھی اپنا مال ہے ان تمام مال کو اکٹھا کرنے کے بعد، یعنی اس کی قیمت یا اس کا تمام وہ اکٹھا کرنے کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارا کسی اور کے پاس پیسہ ہے تو وہ ہم اس میں شامل کریں گے، ہمارے اوپر کسی کا قرضہ ہے تو اسے الگ کریں گے۔ بس یہاں اس کو اسی میں شامل کر لیجیے آپ کہ جو گاڑیاں ابھی آپ نے ان کی قیمت ادا نہیں کی تو وہ ایک طرح سے اس کے آپ مقروض ہیں، تو ان گاڑیاں وہ آپ کے پاس بھلے ہی موجود ہیں، لیکن ان گاڑیوں کو آپ الگ کر لیں گے چونکہ وہ ایک طرح سے قرضے میں ہیں، اس کا پیسہ آپ نے ادا نہیں کیا۔ جن گاڑیوں کا آپ پیسہ ادا کر چکے، جو آپ یا کسی گاڑی کا آدھا پیسہ آپ ادا کر چکے، تجارت کی ہے تو جتنا ادا کر چکے وہ آپ کا مال ہے اور اس پر آپ زکوٰۃ دیں گے۔ جو حصہ رہ گیا ادا کرنے سے تو ان چیزوں کو الگ کر دیں گے، ان چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ جیسا آپ نے کہا کہ 50% گاڑیوں یا 60% گاڑیوں کا آپ دے چکے، 40% گاڑیاں ایسی ہیں کہ ان کا بھی نہیں دیا تو ان 40% کی زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ جن کا ہم معاوضہ یعنی جن کی رقم دے چکے یا جو ہم خرید چکے ان کا جو ہے ہم وہ دیں گے، زکوٰۃ دیں گے ان کی۔ فرزانہ صاحبہ تھوڑا سا انتظار، آپ سے پہلے ایک خاتون ہے رامپور سے۔ جی بتائیں بہن، کیا سوال ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم جی السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ ہے کہ میں نے اپنے لڑکے کا رشتہ ڈالا تھا، مگر وہ کہہ رہا ہے لڑکا کالا ہے، مگر لڑکی مجھے پسند ہے، ماں کی ان کی مرضی ہے مگر باپ کی مرضی نہیں ہے، اس کے لیے کیا دعا؟ بہن آپ کا سوال سمجھ میں نہیں آیا، آپ تک پہنچا مفتی صاحب؟ آپ یعنی کہ آپ نے بچے کا رشتہ ڈالا تھا یا بچی کا؟ جی جی بچے کا تو ان کے جو ہونے والے سسر ہیں وہ راضی نہیں ہیں؟ جی 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 وہ بتا رہے ہیں کہ سارا لڑکا میری بیٹی بہت خوبصورت ہے مگر ماں کی مرضی ہے ان کی۔ دیکھیں بہن، ویسے تو اس میں اصل بچی کا نظریہ دیکھا جائے گا، بچے سے معلوم کرنا چاہیے کہ اس کی کیا مرضی ہے۔ اگر وہ راضی ہے تو پھر اچھی بات ہے، نہیں راضی ہے تو پھر نہیں ہونا چاہیے۔ والد صاحب کا معاملہ تو یہ ہے کہ اپنے بچوں کی رضا میں راضی ہو ہی جاتے ہیں، ابھی ناراض ہیں تو انشاءاللہ راضی بھی ہو جائیں گے، لیکن اصل معاملہ بچی کا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ رضامندی سے جو معاملہ بنتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، جہاں ناراضگی ہوتی ہے تو زیادہ اچھا معاملہ نہیں ہوتا۔ ہاں اگر لڑکی خوش ہے اس معاملے میں تو پھر انشاءاللہ گھر میں خوشی رہے گی اور معاملہ بنے گا، تو راضی کرنے کی کوشش کریں والد کو بھی۔ اور اصل مین یہ ہے کہ اندر سے اس طرح ڈائریکٹ معلوم کریں گے تو وہ اپنی مرضی نہیں بتائے گی، لیکن اس کی سہیلی کے ذریعے کسی کے ذریعے بچے کا نظریہ معلوم کریں کہ اس کا کیا ہے۔ جی فرزانہ صاحبہ آپ بتائیں، آپ کا سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ سے مل کر بہت خوشی ہوتی ہے۔ ماشاء اللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ جی بتائیے کیا تمہارا سوال؟ چینل دیکھتے ہیں، چاہے کام کو لیٹ ہو یا دعا میں شامل ہوتے ہیں روز۔ اللہ تعالیٰ قبولیت دے، ان دعاؤں کو قبولیت دے اور ہم سب کے نیک اعمال کو بھی قبول کرے۔ جی بتائیے فرزانہ صاحبہ۔ میں 2 سوال۔ پہلا، یہ جیسا آپ فطرہ دینا چاہتے ہیں جی تو اس میں تھوڑا فالتو چلا جائے تو اس میں کچھ پریشانی والی بات تو نہیں ہے؟ ٹھیک۔ جی دوسرا یہ ہے کہ جب ہم تہجد کی نماز پڑھتے ہیں تو اس میں کل کیا بار پڑھنا چاہیے؟ 1 بار پڑھنا چاہیے؟ یہ کہتے ہیں پہلی رکعت میں 12 بار کل پڑھنا چاہیے؟ ٹھیک۔ جی مفتی صاحب۔ دیکھیے بہن، فطرہ ہو، زکوٰۃ ہو یا صدقات ہو، اس میں اگر زیادہ چلا جائے تو کوئی حرج نہیں، بلکہ اس میں تو فائدہ ہی ہے۔ جتنا زیادہ اللہ کی راہ میں چلا جائے اتنا ہمارے لیے خیر اور بہتر ہے، کم نہیں جانا چاہیے، بس اس بات کا خیال رکھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ تہجد کی نماز میں ایک سورت کو بار بار پڑھنا، اس کی کوئی زیادہ وہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ سے اس طرح کا نہیں ملتا۔ بعض لوگ وظائف کے طور پر اس کو بتلاتے ہیں تو اگر کوئی پڑھ لے تو ناجائز بھی نہیں ہے، لیکن اس کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی یا یہ ضروری ہے یا اسی طریقے سے پڑھنا چاہیے۔ جیسے نارمل نماز پڑھتے ہیں اسی طریقے سے یہ نماز بھی ہے، تہجد کی نماز، بس اسی طریقے سے پڑھ لیا کریں۔ جی نور جہاں صاحبہ ہیں کرناٹک سے، بتائیں کیا سوال ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام جی ورحمۃ اللہ۔ میرے 2 سوال ہے
تیسرے عشرے میں 2 بار اس کا پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں 2 بار؟ آیت الکرسی آیت فرض الکرسی. نماز میں. اچھا ٹھیک. دیکھیے بہن اس کی بھی کوئی لزوم نہیں ہے, اس کا بھی کوئی کہیں اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے. ویسے تو آیت الکرسی آپ جتنا پڑھ لیں ہر نماز کے بعد پڑھیں, بڑی فضیلت ہے قبر کی آسانی کے لیے, آخرت کی آسانی کے لیے. لیکن آخری عشرے میں 2 بار پڑھیں. آپ تو 10 بار پڑھ لیں, چاہے جتنا پڑھ لیں, لیکن 2 بار ہی پڑھنے کی کوئی خاص ویلیو نہیں ہے. جی خان صاحب ہیں مہاراشٹر سے, بتائیں کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام جی جی ایک سوال پوچھنا تھا کہ یہ جو جیسے لڑکا یا لڑکی کا رشتے کی بات چلتی ہے نا کہیں پر, تو ان سے اپن پوچھتے ہیں کسی سے باہر والوں سے, تو سب اچھا بتاتے ہے نا, تو یہ کسی کی زندگی کا سوال رہتا ہے. بالکل ہے نا, تو اس میں اگر کہیں کوئی فالٹ ہے کسی میں تو وہ بتانا, جیسے کسی نے بتایا کہ وہ غلط لوگ ہیں ایسا ایسا, تو ایک غیبت اور چغلی میں آتا ہے کہ کیسا رہتا ہے اس کا مسئلہ؟ بہت اچھا سوال ہے. جی مفتی صاحب. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کہیں اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے رشتے کا, تو چھان بین تو ہونی چاہیے, لیکن بہت زیادہ بھی چھان بین نہیں ہونی چاہیے کہ آپ سارے محلے میں معلوم کرتے پھریں. بہت سے لوگ اس طرح کرتے ہیں اور اس سے بڑی بدامنی ہوتی ہے اور بڑا نظام خراب ہوتا ہے. ہاں کوئی معتمد آدمی اس محلے میں آپ کا ایسا ہے خاص, اس سے معلوم کر رہے, تو اس کو چاہیے کہ وہ حقیقت بتا دے, اور یہ چغلی میں نہیں آئے گا, بلکہ یہ تو ایک اس طرح کا معاملہ ہے کہ بھائی ان کی زندگی کا سوال ہے, وہ حقیقت پوچھ رہے, تو یہاں بتا دینے میں کوئی مذائقہ نہیں, بتایا جا سکتا ہے. بالکل, اور رازداری ضرور برتنی چاہیے کیونکہ کسی کی بدنامی نہ ہو, ہے نا. رازداری بھی ہو اور بار بار بھی نہ ہو کہ ہاں یہاں بھی وہاں بھی ادھر بھی ادھر بھی, بہت زیادہ. بالکل, کسی ایک ہی انسان سے, معتبر انسان سے, اور ایک ہی مرتبہ دریافت کر لے, پھر اس کے بعد اللہ کے حوالے کر دیں معاملے کو کہ جو بہتر ہے جس میں خیر ہے. جی ناظرین, ہمدرد کے جو پروڈکٹس ہیں ان میں تو خیر ہی خیر ہے, ظاہر سی بات ہے, کیونکہ ان کی جو ساکھ ہے یہ 4 پلرز پر استوار ہے. ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے پیورٹی کا دھیان رکھا جاتا ہے, 100 برسوں سے زائد کا بھروسہ ہے, ہندوستانی اقدار پر مبنی ساکھ ہے, مثبت سوچ اور نیک ارادے ہیں. یہ ہے ہمدرد, یہ ہے ہمدرد کی پہچان, یہ ہے ہمدرد کی شناخت, اور اسی وجہ سے ہمدرد جو ہے وہ نہ صرف ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں اپنی ایک منفرد پہچان رکھتا ہے, ایک شناخت رکھتا ہے, اور لوگوں کے درمیان ایک بھروسہ ہے. آئیے پروڈکٹس کو دیکھتے ہیں جو یہ بھروسے کی اس کسوٹی پر پورے اترتے ہیں. کچی گھانی مسٹرڈ آئل ہمدرد کا, سرسوں کا تیل آپ کے سامنے ہے 5 لیٹر کے کین میں, ساتھ ساتھ آپ زعفران دیکھ سکتے ہیں, چھوٹی سی شیشی ہے لیکن بڑی کارآمد ہے کیونکہ یہ ہینگ پاؤڈر ہے. ہینگ جو ہے ہاضمے کے لیے, یا کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ذائقے کے لیے بہت زود اثر ہے, استعمال کیا جاتا ہے یہ. ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں 1 لیٹر کا مسٹرڈ آئل ہے, یہ باٹل میں موجود ہے. جو لوگ بیچلرز ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, گھر پر اپنے لیے کوکنگ کرتے ہیں, ان کے لیے یہ بہت اچھا ہے. ایک آپ دیکھ سکتے ہیں سیوئی کا پیکٹ بھی موجود ہے, اور سیویوں کا تو کیا کہا جائے کہ یہ ملٹی پرپس ہے. رمضان کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ ان کا استعمال عید میں ہوتا ہے. اب شیر خورمہ بنائیں تو سیویوں کی ضرورت ہے, قوامی سیویاں ہیں تو بھی سیوئی کی ضرورت ہے, اور طرح کی جو سیویاں تیار ہوتی ہیں ان میں بھی جو ہے وہ سیوئی ضرور ہوتی ہے. اب آپ دیکھتے ہیں کچھ مختلف مسالے جات ہیں, 9 طرح کے مسالے ہیں جو پیکٹس میں موجود ہیں, اور دونوں اطراف میں ایک طرف سونف ہے اور دوسری طرف دار چینی ہے. یہ دونوں ثابت مسالے ہیں, کھڑے مسالے ہیں. ہمدرد کا گلوکوز ڈی گرمی کے موسم میں اس سے بہترین چیز ہمدرد کے روح افزا کے ساتھ ساتھ اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ بھی بالکل نیچرل چیز ہے جو فوری طور پر انسان کو توانائی دیتا ہے. گرمی میں پسینہ زیادہ نکل جاتا ہے جسم سے تو انسان نڈھال ہو جاتا ہے, کچھ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے. کبھی کبھی بہت سی خواتین کہتی ہیں دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے, دل بیٹھا جا رہا ہے, تو ایسے میں کچھ نہ کیجیے, ٹھنڈے ٹھنڈے پانی میں 1-2 چمچ گلوکوز ڈی ملائیے اور نوش کر لیجیے, پھر دیکھیے کیسی چستی اور تازگی آتی ہے. ہمدرد کے شہد کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اولیو آئل بھی موجود ہے, زیتون کا تیل ہے. روح افزا کی تو بات ہی کیا ہے, اس کا تو نام ہی کافی ہے. آگے ناریل پانی آپ دیکھ رہے ہیں, لیمن اسکویش ہے, اورنج اسکویش ہے, اور شربت سندل بھی موجود ہے. جی مفتی صاحب, اب وقت دعا ہے, لہٰذا آپ سے التماس ہے کہ دعائے خیر فرما دیجیے. بسم اللہ. الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ, الحمد للہ کلہ والشکر للہ کلہ, الحمد للہ جمیعا, الحمد للہ علی کل حال.
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बिग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुअ्मिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या अल्लाह हम सब के सग़ीरा कबीरा तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमा। या अल्लाह हम तमाम की तमाम ख़ताओं से दरगुज़र फरमा। या अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत फरमा कर जन्नतुल फ़िरदौस में दाखिल फरमा। या अल्लाह जहन्नम से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह जिन जिन कॉलरों ने हमसे दुआओं के लिए कहा है या लिखा है या जिनका हमारे ऊपर हक़ है या जो हमारे साथ दुआ में शामिल हैं, या अल्लाह उन तमाम के हक़ में हमारी दुआ को कबूल फरमा। या अल्लाह जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। जो बेरोज़गार हैं उनको हलाल रिज़्क़ नसीब फरमा। जो मक़रूज़ हैं उनके कर्ज़ की अदायगी के फ़ैसले फरमा। जो बेनिकाह हैं उनके निकाह को आसान फरमा। जो बे औलाद हैं उनको औलाद अता फरमा। जो नाजायज़ मुक़द्दमात में घिरे हैं या जेलों के अंदर बंद हैं उन तमाम को रिहाई और खुलासी अता फरमा। या अल्लाह तमाम शुरूर व फितन से हम सब की हिफाजत फरमा। या अल्लाह महज़ अपने फ़ज़्ल व करम से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफ़ैल में हमारी इस दुआ को कबूल व मंजूर फरमा। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि। जज़ाकल्लाह मुफ्ती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और साथ में शुक्रगुज़ार हैं अपने तमाम नाज़रीन की। अब दोपहर 3 से 4 के दौरान आपसे मुलाकात होगी प्रोग्राम अहकाम रमज़ान में, तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, बहुत जल्द हाज़िर होते हैं। आपसे इजाज़त लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।